किताब का नाम सन्नाटा। मुसन्नफ़ अहमद नदीम कासमी। इंतसाब। बहुत प्यारे गुलजार के नाम जो फिल्मी हदायतकारी, गीत नगारी और मुकालमा नवीसी में गैर फ़ानी शोहरत रखने के अलावा एक बड़े अफसाना नगार भी हैं। पहला अफसाना, रईस खाना। खाकस्तरी रंग के पत्थरों की इस इमारत को बड़े लोग मुसाफिर खाना और छोटे लोग रईस खाना कहते थे। शायद इसलिए कि बड़े लोगों के लिए डाक बंगला मौजूद था और छोटे लोग सराय में ठहरते थे, जहां सुबह और शाम को वो बटियारे के पास तनूर के इर्द गिर्द बैठकर मोटी मोटी रोटियों पर दाल की डेरियां लगाकर खाते। रईस खाने के चौकीदार की बीवी मरियां और डाक बंगले के माली की बहन बेहिश्तों के हुस्न का मुकाबला करते और चटखारे बरते और लगे हाथों एक नज़र बटियारे की बीवी पर भी दौड़ा लेते, जिसके बारे में मशहूर था कि वो किसी रियासत की रानी है और बेस बदल कर बटियारन बनी फिरती है। और इधर रईस खाने का ये आलम था कि वहाँ रईस आते ही ना थे। ले दे के कभी कभार शिकारी नौजवानों की कोई टोली हिरनों की तलाश में यहाँ आ निकलती तो रईस खाने में रुक जाती। उस रोज़ फजलू चौकीदार बड़ी उम्मीदों से छत के जाले उतारता, बरामदे के गोशों में पड़ी हुई पतावर को बाहर फेंकता और इकलौते गुलदान के बदबूदार पानी और जले हुए फूलों को गिराकर डाक बंगले के माली से नए फूल मांग लाता। और जब शिकारी रुखसत हो जाते तो फजलू को दूसरी इमारतों के सब चौकीदार परले दर्जे के झूठे और मक्कार नजर आने लगते, जो उसे बड़ी बड़ी बख्शीशियों के किस्से सुनाते और बताते कि जितने रोज़ वो साहिब उनके यहाँ रुके हैं, उन्होंने पलाव, फीरनी और कौरमे के सिवा और कोई चीज़ चखी हो तो उनकी ज़ुबान पर फोड़ा निकले। फजलू मरिया से उन चौकीदारों की लाफों का जिक्र करता तो वो कहती, ठीक ही कहते हैं, उनकी बीवियों बेटियों को कभी देखा है तुमने? ऐसा रेशम पहनती हैं कि बिल्कुल पटियाले की रानियां मालूम होती हैं। फातिमा चौकीदारन आज चश्मे पर कपड़े धोने आई थी। मैंने कहा, फातिमा शर्म नहीं आती, नंगे सर चश्मे पर चली आई। पहले तो वो ज़ोर से हंसी, फिर मुझे पास बुलाकर बोली, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैंने 100 रुपये का दुपट्टा ओढ़ रखा है और तुम मुझे नंगे सर देख रही हो? और मैंने गौर से देखा तो फजलू उसने ऐसा मुहीन दुपट्टा ओढ़ रखा था कि मकड़ी का जाला क्या चीज़ है। वो बिच्छू की सी मूंछों वाला एक साहिब आया था ना, जिसकी बीवी बच्चों की जगह कुत्ते पालती थी, वही दिलवा गया बीवी से। और यहाँ हमारे साहिब रईस खाने की साबनदानी ही चुरा ले गए और वो शिकारी रईस शेरू को एक चवन्नी दे गए थे। कटे हुए किनारे वाली हरामजादे सुअर के बच्चे। फजलू मरिया की तायद करता। ये रईस खाना कोहिस्तान की सबसे ऊंची चोटी सेक्कर पर था और सर्दियों में ये पहाड़ बादलों और धुंध में लिपटा पड़ा रहता और दूर से यूं नजर आता जैसे कोई बुढ़ा महीनों से नहीं नहाया। यहाँ की चोटियों और नशीबों में बिखरे हुए जंगलों की चिमनियों पर उल्लू बोलते और मंडेरों पर बिल्लियां लड़ती। बंगलों की पहलू की कोठरियों में चौकीदार और उनके बीवी बच्चे दोपहर तक खाटों खटोलों पर पड़े सुखड़ा करते और फिर धूप की डंडियां पड़ती रहती। लेकिन यूं ही बहार का पहला जौंका दरख्तों की सूखी हुई शाखों पर जगह जगह सब्ज रंग के दाने से टांक जाता और चट्टानों की दरारों तक से नरम नरम घास फूट पड़ती। जब नीचे वादी से हरियाली की महक बुलंदी पर आती और बुलंदी की हरियाली की महक नशीबों में उतरती और वादी में मुंतशिर हो जाती और नए सूरज का सोना सिक्कर के कदमों में लेटी हुई झील की सतह पर आग लगा देता और पहाड़ी ढलानों से चिमटे हुए खेत दूर दूर तक लहलाते उठते तो बंगलों की सफाई शुरू हो जाती। चौकीदारों की बीवियां और बच्चे जाले उतारते और शीशे धोते। माली बागीचों में से खजां का मलबा उठाते और किस्म किस्म की पनीरी लगाते। दुकानदार मैदानों को छोड़कर खच्चरों पर दुकानों का सामान लादे ऊपर आ जाते। शाम होते ही बंगलों के पहलू में दबकी हुई कोठरियों की खिड़कियां जाग उठती और हर तरफ ईद रात की सी हमा हमी तारी हो जाती।
اور پھر بڑے بڑے آدمیوں کے بڑے بڑے خاندان لمبی لمبی موٹروں میں بھرے ہوئے سیکسر کی چکراتی ہوئی سڑکوں پر تیرتے ہوئے آتے۔ چوکیداروں اور مالیوں کے بچے موٹروں کے شیشوں میں سے امیر لوگوں کے گورے گورے بچوں کو دیکھتے تو ان کے پیچھے بھاگتے، اور جب موٹر کسی بنگلے میں چلی جاتی تو وہ گیٹ سے لگ کر منہ کھولے کھڑے ہو جاتے، اور جب امیر بچے کاروں سے اترتے اور اتفاق سے ان کی نظر گیٹ کی طرف اٹھ جاتی تو چند جری قسم کے غریب بچے فوراً سلام کرتے۔ ادھر سے سلام کا جواب مل جاتا تو وہ شرمیلے اور بزدل بچوں کی طرف سے فخر سے دیکھتے اور کہتے، دیکھا، ہمیں سلام کا جواب ملا ہے، اب ہمیں بلے اور گیندیں اور پرانے بوٹ ملیں گے انعام میں، اور تم بیٹھے دیکھا کرنا۔ سورو، بڑے آدمیوں کو جھک کر سلام کرنا چاہیے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ افسروں کے بعد ڈاک بنگلوں میں قسم قسم کے صاحب آتے، چند روز کے لیے رکتے، اور پھر چوکیداروں اور مالی میں بخشیشیں بانٹتے میدانوں میں اتر جاتے۔ چند لوگ عالی جناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سلام کا فخر حاصل کرنے آتے، چند جاگیروں کے مقدمات کے سلسلے میں چند گھی کے کنستر، انڈوں کی ٹوکریاں اور بٹیروں کے پنجرے ڈالی کے طور پر پیش کرنے کے ضمن میں۔ ان میں سے بہت کم تعداد ایسے صاحبوں کی ہوتی جو محض سیکسر کو دیکھنے آتے۔ کبھی جوگیوں کی ٹولیاں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں سیکسر کی گھاٹیوں میں رینگتی اوپر آتی تو رات سرائے میں ٹھہر کر صبح کو پہاڑ کی دوسری طرف اتر جاتی، یا نوجوان شکاری ہرنوں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے سیکسر کے قریب پہنچتے تو دور سے چمکتے ہوئے بنگلوں اور چمنیوں سے نکلتی ہوئی نیلے دھویں کی دھاریاں دیکھ کر اوپر آ جاتے۔ یہاں وہ رات رئیس خانے میں گزارتے اور چوکیدار کی آنکھ بچا کر منہ اندھیرے ہی نیچے اتر جاتے۔ سور کے بچے، فضلو ان صاحبوں کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتا۔ حرام زادے، مریاں ان کے بارے میں رائے ظاہر کرتی۔ ایسے شکاریوں میں نے کسی نے چپکے سے کھسکتے وقت رئیس خانے کی صابندانی کو بھی اپنے تھیلے میں رکھ لینا مناسب سمجھا، اسی لیے فضلو بے تحاشا حقہ پیتا۔ مریاں اس کے پاس بیٹھی ابابیلی پر سوت چڑھاتی یا شیرو کے سر سے جوئیں چنتی اور ہر جوں پر اسے حرام زادہ کہتی۔ سیکسر کے مشرق میں پھیلی ہوئی وادی کو سون کہتے ہیں۔ یہاں کے دیہات میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ ساون ہر سال سیکسر کی چوٹی پر جنم لیتا ہے اور پھر وہاں سے اتر کر سون کے سبزہ زاروں پر برستا ہے۔ سون والوں کی نظریں بارش کے انتظار میں بجائے آسمان کے سیکسر کی طرف اٹھتی۔ چھٹی پر آئے ہوئے فوجی جوان دوربینیں لگاتے چمکتے ہوئے سفید بنگلے قریب آ جاتے۔ گھنے درختوں کے جرمٹوں میں کبھی کبھی کوئی کار رینگتی دکھائی دے جاتی، لیکن انہیں تو چوٹی کے آس پاس کوہرے کی اس دجی کی تلاش ہوتی جو عموماً رات کی رات پھیل کر بادل بن جاتی تھی اور سیکسر کی بلندیوں کو دھو کر پہاڑی ڈھلانوں سے چمٹے ہوئے دیہات کا رخ کرتی تھی، جو سیکسر سے کچھ یوں نظر آتے تھے جیسے ذرا سی ٹھوکر سے سارا گاؤں ڈھلان پر سے پھسلتا ہوا میدان میں آ رہے گا۔ لیکن اب کے ساون نے سیکسر کی چوٹیوں کی بجائے سون کے ایک گاؤں میں جنم لیا۔ سیکسر والے نیچے وادی میں اور پہاڑیوں کے افق تک پھسلتے ہوئے طویل سلسلوں پر پانی برستا دیکھتے رہے، اور سیکسر کے حصے میں صرف نم آلودہ ہوائیں آئیں۔ جنوب اور مشرق میں پکھڑا اور سون کی دھلی ہوئی گھاٹیوں میں سے خنکی لپکتی اور سیکسر کے بنگلوں کے پردوں کو ایک پر اسرار ہوا چھیڑتی جو کبھی گرم ہوتی، کبھی ٹھنڈی اور کبھی محض مرطوب، اور بڑے لوگ بلندیوں پر دوربینیں لگائے نیچے وادیوں پر بدلیوں کی دوڑیں دیکھتے۔ وادی کے حاشیے کی پہاڑیوں کا پانی چاندی کی چادریں بن کر جھیل کی طرف بڑھتا۔ ٹینس کے میدان میں بڑے لوگ کھیل بند کر کے سگریٹ پھونکتے اور جمائیاں لیتے، اور جب وادی سے کوئی تیز جھونکا بھیگی ہوئی دھرتی کی خوشبو کو اوپر سیکسر کی طرف اچھال دیتا تو وہ انگڑائیاں لے لے کر نشیبوں کی طرف عجیب بے بسی سے دیکھتے، جیسے ساون قانون کی زد میں آ سکتا تو اسی وقت عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نظر آتا۔ ان دنوں سیکسر کے ڈاک بنگلے میں ایک شخص قیام پذیر تھا۔ نہ وہ کسی افسر کو ڈالی دینے آیا تھا، نہ اس کا کوئی مقدمہ تھا۔ وہ سیکسر پر ساون گزارنے آیا تھا، اور ساون کی اس شرارت سے بہت اداس تھا کہ سون میں ندیاں بہہ رہی ہیں اور سیکسر کے چشمے تک خشک ہو چلے ہیں۔
برسوں سے ساون ہر سال کیسر کی چوٹی پر جنم لیتا تھا، اس لیے وہ ساون شروع ہونے سے پہلے چند روز ڈاک بنگلے میں آ گیا، اور اب ساون کی 7ویں تاریخ تھی، لیکن بارشیں نیچے نوشہرہ اور اچھالی کے دیہات میں ہو رہی تھی اور یہاں کیسر کی ویرانی بس گئی تھی۔ وہ شخص دن بھر پھر کر ڈاک بنگلے کے برآمدے میں بیٹھا کتابیں پڑھتا اور سگریٹ پیتا، اور شام کو ٹینس کے میدان کے قریب سے گزرتا ہوا کھلاڑیوں سے بالکل بے نیاز آگے بڑھ جاتا، رئیس خانے کے پہلو والی سڑک سے ہوتا ہوا نیچے اترتا، کچھ دیر کے بعد واپس آتا، اور پھر ڈاک بنگلے کی ایک کھڑکی اور 2 روشن دان بہت رات تک چمکتے رہتے۔ فضلو کو ڈاک بنگلے کے مالی کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ صاحب پچھلے سال بھی یہاں ساون گزارنے آیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ڈاک بنگلے کی عمارت کی بہت مذمت کی اور کہا، رئیس خانے کی عمارت کا جواب سکیسر میں نہیں۔ ایسا دلکشا مقام تینوں ڈپٹی کمشنروں کی کوٹھیوں کو بھی میسر نہیں آیا، اور مالی نے صاحب کو بڑی حیرت سے دیکھا تھا، کیونکہ رئیس خانے کی عمارت ڈراؤنی حد تک بے رونق تھی۔ اس کی پشت پر جو پہاڑی تھی اس نے مغرب کا سارا منظر چھپا رکھا تھا، اور اس کے مختصر سے صحن کے کنارے پر درخت اتنے گنجان تھے کہ نیچے وادی میں جھیل بھی جھکی ہوئی شاخوں میں سے بہت سے ستارے بن کر ہی جھلک پاتی تھی۔ 2 سال سے یہ بات مشہور ہو چلی تھی کہ رئیس خانے میں بھوت بسنے لگے ہیں۔ مالی کو صاحب کی بدمزاقی پر بہت افسوس ہوا تھا۔ پھر وہ چلا گیا۔ مالی نے کہا، ساون گزار کر یا پہلے ہی؟ فضلو کو دلچسپی ہو رہی تھی، کیونکہ ایک مدت سے بعد کسی صاحب کے سلسلے میں رئیس خانے کا نام سنائی دے رہا تھا۔ مالی بولا، یہ تو یاد نہیں، بس وہی دن تھے جب تم ساس کی موت پر مریاں کو ساتھ لیے نیچے وادی میں اترے تھے۔ ایک دن تم گئے، دوسرے دن صاحب نے پوری کار کرائے پر لی اور چلا گیا، اور مجھے 100 روپے بخشش دے گیا۔ 100 روپے؟ فضلو کی حالت غیر ہونے لگی۔ پر یہ ہے کون؟ کوئی بھی ہو، مالی نے بے پرواہی سے کہا، ہمیں اس سے کیا مطلب، بخشش سے ہے۔ 100 وہ ملی، سوچو تو، 100 روپے معمولی رقم نہیں، منہ میں سماتی ہے، ہاتھ میں ایک ہی بار نہیں اٹھائی جاتی۔ فضلو کی بویں جڑ گئیں اور ماتھے پر ایک کوسی شکن ابھر آئی۔ 100؟ اس نے کہا، ہوش میں تو ہو؟ ارے بھائی ہاں، 1000 بار، پورے 100، 5 بیسیاں، 4 پچیسیاں، اور پھر اتنا گرم اور نرم کمبل کے ہاتھ لگاؤ تو جانو تازہ حلوہ چھو رہے ہو۔ یہ کمبل اس نے بہشتوں کو دیا، اور بہشتوں کا کام یہ تھا کہ 2-3 دن اس کے کمرے کے گلدان سجا دیے اور ایک بار تولیہ دھو دیا، بس۔ کوئی اللہ والا ہے۔ فضلو بخششوں کا ذکر سن کر چڑ جانے کا عادی ہو چکا تھا، مگر مالی نے پہلے قرآن مجید کی اور پھر اپنی بیوہ بہن بہشتوں کی قسم کھائی تو وہ کوئی غیر مرئی سا گولا نکل کر واپس اپنی کوٹری میں آ گیا، اور مریاں کو اس واقعے کا ذکر یوں سنایا جیسے مالی نے اس کے ہاتھ مریاں ہی کے لیے ساری تفصیل بجوائی ہے۔ مریاں لسی کے پیالے میں نمک کی چٹکی گھولتے ہوئے کہا، میں تم سے پوچھتی ہوں فضلو کہ جب رئیس خانے کی چوکیداری میں ہمیں اڑتی دھول بھی نہیں ملتی تو یہاں کیسر پر کیوں ٹنگے پڑے رہے؟ کیوں نہ نیچے سون میں جا کر پرانے باڑ جونکے اتنے زمیندار پڑے ہیں، کسی کی ڈیوڑی تو مل ہی جائے گی۔ مہینے کے 20 چھلکوں میں سے 1-2 بھی بچ رہتے تو دوا دارو کے لیے اٹھا رکھتی، پر یہاں تو شیرو کی ایڑی میں کنکر اتر جائے تو ہسپتال کے سامنے گھنٹوں ٹینچر کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اور جب جا کر وہ حرام زادہ کمپاؤنڈر ذرا سی ٹینچر لاتا ہے۔ حرام زادے نے مجھے محتاج پا کر ہی تو آنکھ مار دی تھی پچھلے سال۔ فضلو پہلے ہی برا بیٹھا تھا، مریاں نے کمپاؤنڈر کی یاد دلائی تو آپے سے باہر ہو گیا، لپک کر کونے میں سے کلہاڑا اٹھایا اور بولا، پچھلے سال بھی تم نے مجھے شیرے کا واسطہ دے کر روک دیا تھا، مگر آج میں نہیں مانوں گا۔ وہ ایسے سور کے بچوں کو جواب نہ دیا جائے تو آج آنکھ ماری ہے، کل ہاتھ ڈالیں گے، جانے دو مجھے۔ فضلو کی گرج کے جواب میں مریاں مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، اس کے کلہاڑے والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولی، میں بھی تو چپ نہیں رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ بابو ذرا اپنی ماں کو بھی آنکھ مار لی ہوتی، ذرا اپنی بہن کو بھی ٹٹول لیا ہوتا۔ حرام زادے مجھے آنکھ مارتا ہے، مجھے، میں تو تجھ ایسے بیسیوں کو خرید کر قیمہ کر ڈالوں۔ میں بکتی جھکتی رہی اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رہا اور کہتا رہا، آہستہ بہن، ذرا آہستہ گالی دو، ڈاکٹر سن لے گا۔ مجھے تو ہنسی آ گئی تھی اس پر۔
فضلو نے کल्हाड़ा تو چھوڑ دیا تھا مگر کمپاؤنڈر کو، پھر سب بنگلے کے چوکیداروں اور مالی اور پھر بہشتوں تک کو گالیاں دیتا رہا، اور جب مریا نے بہشتوں کو گالی دینے پر اعتراض کیا تو اس نے مریا کو بھی گالی دے دی اور غصے میں بھرا ہوا باہر آ گیا، اور باہر رئیس خانے کے صحن میں ڈاک بنگلے والا صاحب کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ سلام! فضلو کا ہاتھ ایک دم ماتھے کی طرف اٹھ گیا، اس کے تنے ہوئے اعصاب میں اچانک سکون آ گیا، اور اپنے چہرے پر برسوں کی انکساری لاتے ہوئے وہ صاحب کے پاس جا کر بولا، کیا حکم ہے حضور؟ صاحب کی کنپٹیوں پر 2-4 بال سفید ہو چلے تھے مگر چہرے کی رنگت میں سرخی غالب تھی، آنکھوں میں بیگی بیگی چمک تھی اور ماتھے کے پیچھے چراغ سا جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جوانی صاحب کے روپ میں پختہ ہو گئی ہے، پک چکی ہے، اور جیسے ابھی اس کے مساموں سے خون کے ننھے ننھے قطروں کی صورت میں سننے لگے گی۔ اس نے سگریٹ کو انگلی پر چڑھا کر فضلو کی کوٹری کی طرف اس تیزی سے اچھالا کہ وہ کھڑکی میں سے جانگتی ہوئی مریاں اسے تیزی سے اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئی، اور صاحب نے نہایت نرمی سے پوچھا، تمہارا ہی نام فضل دین ہے؟ جی، وہ صاحب کو گونجتی آواز سے متاثر اور مروب ہو کر بولا، مجھے ہی فضلو چوکیدار کہتے ہیں حضور۔ فضل دین یا فضلو چوکیدار؟ صاحب مسکرایا، جی بس فضلو چوکیدار، وہ عاجزی سے بولا۔ کنوارے؟ فضلو بڑے ادب سے ہنسا، کنوارا کیسے ہو سکتا ہوں حضور، میرا تو ایک بیٹا بھی ہے 4 برس کا۔ اور بیوی؟ جی ہاں بیوی بھی ہے، اور ماں باپ بہن بھائی وہ سب لب ہو چکے حضور، افسوس ہے۔ فضلو نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ صاحب کچھ دیر تک رئیس خانے کی عمارت کا جائزہ لیتا رہا، پھر پہلو میں لٹکتے ہوئے بیگ میں سے دوربین نکالی اور دور سون کی وادی کی طرف دیکھنے لگا۔ دوربین کے زاویے کو بدلتے ہوئے جب صحن کے حاشیے کے درختوں سے ادھر فضلو کی کوٹری کی طرف مڑا تو اچانک تیوراس آ گیا، پھر دوربین کو تھیلے میں ڈالتے ہوئے ہنس کر بولا، لا حول ولا قوت، ایسا لگا جیسے تمہارا کوارٹر میرے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ اور کوارٹر کی کھڑکی میں مریاں اور شیرو فریم میں سجی ہوئی تصویر کی طرح کھڑے تھے، اور صاحب کے پھینکے ہوئے سگریٹ کا دھواں نیلی لہراتی داری بن کر ان کے چہروں پر سے گزر رہا تھا۔ فضلو، جی، اگر ہم ڈاک بنگلے سے یہاں تمہارے رئیس خانے میں اٹھائیں تو کیسا رہے گا؟ فضلو کی باہر کی سانس باہر اور اندر کی سانس اندر رہ گئی، اسے صاحب بھی اپنے سمیت سر کے بل کھڑا نظر آیا، رئیس خانہ بھی پھرکی کی طرح گھوم گیا، بڑی مشکل سے اس کی حواس ٹھکانے پر آئے اور وہ بولا، میرے ایسے نصیب کہاں؟ واہ، صاحب بولا، یہ بھی کوئی بات ہے، مجھے تو یہ عمارت ڈاک بنگلے سے کہیں زیادہ پسند ہے، میں آج ہی یہاں اٹھاتا ہوں۔ اندر کچھ سامان ہے؟ جی سامان؟ وہ صاحبندانی کی چوری کا راز صاحب کو بتا کر اسے رئیس خانے سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں کوئی پلنگ؟ جی ہیں 2، اور میز؟ جی ہے، اور کرسیاں بھی ہیں، ایک گلدان بھی ہے، ایک لالٹین ہے، غسل خانے کی بالٹی بھی ہے، اور صاحب مسکرایا اور نیا سگریٹ جلاتے ہوئے بولا، اچھا تو میں ابھی آیا۔ کچھ دیر تک فضلو وہیں کھڑا رہا اور جیسے اس کے پاؤں زمین میں دنس کر رہ گئے ہیں، پھر وہ دوڑ کر رئیس خانے کے برآمدے میں آ گیا، مگر وہاں سے الٹے پاؤں کوٹری کی طرف بھاگا، کھڑکی میں سے آدھا لٹک گیا اور پکارا، مریاں! پھر وہ کھڑکی سے ہٹ کر اندر لپکا، مریاں دروازہ روکے کھڑی تھی، وہ سنجیدہ تھی، اس کے ہونٹ سختی سے جڑے ہوئے تھے، تم اندر نہیں جا سکتے، وہ بڑے تحکمانہ انداز میں بولی۔ اندر نہیں جا سکتا؟ فضلو نے ہانپتے ہوئے اور حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ وہ اسی لہجے میں بولی، پہلے تمہاری گالی کا جواب دوں گی۔ گالی کا جواب دو گی؟ فضلو صاحب کا مسودہ سنانے کے لیے اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ ہاں، مریاں بولی، تم نے مجھے گالی کیوں دی تھی؟ ٹالتے ہوئے بولا، بس دے دی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مریاں نے فضلو کا ہاتھ جکڑ لیا، یعنی کچھ ہوا ہی نہیں، میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں سہی۔ سنا؟ اور وہ ایک وقفے کے بعد بولی، سنا حرامزادے؟ فضلو دم بخود رہ گیا اور پھر ایک دم زور زور سے ہنستا ہوا مریاں سے لپٹ گیا، اسے اٹھا کر اندر کھاٹ پر پھینک دیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، تو مجھے اونٹ کی بچی معلوم ہوئی ہے، ایسا بلا کا کینہ ہے تجھ میں؟ تو ہوگا اونٹ کا بچہ، مریاں نے جواب دیا، مگر ناگواری سے نہیں۔ اب وہ مسکرا رہی تھی اور تہمت کے الٹے ہوئے پلو سے اپنی پنڈلی ڈانک رہی تھی۔ پھر وہ دونوں اور زور سے ہنسنے لگے۔
कहकहों के दरमियान फजलू यूं अचानक उठ खड़ा हुआ जैसे उसे बिड़ ने काट लिया है। मरिया सुनो, साहिब रईस खाने आ रहा है। मरिया के कहकहे रुक गए। साहिब हमारे यहाँ आ रहा है, सुनती हो? मरिया हवास बागती सी नजर आ रही थी। चंद लम्हों के बाद बोली, सच? हाँ हाँ, अल्लाह की कसम, वो अपना सामान लेने गया है। मरिया उदास हो गई। पर फजलू, वो हरामजादे शिकारी छोकरे हमारी साबनदानी तक उठा कर ले गए। यहाँ इधर ही क्या है? उल्लू बोल रहे हैं दोनों कमरों में। ये साहिब रईस खाने में इधर आएगा उधर भाग निकलेगा। मैं तो कहती हूँ अब यहाँ जिन भी बसने लगे हैं। इस रोज़ इमारत को गुसलखाने में बाल्टी बज रही थी। लेकिन फजलू ने उस वक़्त मरिया को ये बताने की ज़रूरत ही न समझी कि चंद रोज़ हुए उसने बाल्टी में से एक मरी हुई चूहिया निकाल कर बाहर फेंकी थी। उसने मरिया को समझाया कि साहब को बस एक पलंग चाहिए और बस। फिर वो रईस खाने का सारा सामान ढोकर बरामदे में ले गए। कमरे झाड़े, पलंग रखे, कपड़े टांगने वाली कीलों पर से मकड़ी के जाले उतारे और गुलदान धोया जा चुका तो मरिया डाक बंगले के माली से बहन बेश्तों के यहाँ से ताज़ा फूल मांगने चली। रास्ते में उसने देखा कि माली और इंजीनियरों के बंगले का चौकीदार सामान उठाए आ रहे हैं। कुछ फासले पर साहब भी सिगरेट पीता नजर आ रहा था, लेकिन उसकी नज़रें नीचे पगडंडी पर ही थी और मरिया उसके करीब से गुजरी तो जब भी उसने ऊपर न देखा। फिर जब मरिया बहिश्तों से फूल लेकर आई तो वो बरामदे में कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था और फजलू सहन में छिड़काव कर रहा था। मरिया ने कोठी में जाकर खिड़की में से फजलू को पुकारा और फूल उसके हवाले किए। फजलू ने अंदर रईस खाने में जाकर उन्हें गुलदान में सजाया। बाहर आया और गुलदान साहब के सामने मेज़ पर रख दिया। साहब चौंका। कौन लाया है ये फूल? फजलू बोला, जी बीवी लाई है। डाक बंगले के मालूम होते हैं? जी हैं तो डाक बंगले के, वहीं से मांग लाई है। फिर वही मनहूस डाक बंगले के फूल। साहब ने किताब का वर्क उलटते हुए कहा, आज तो खैर मरिया फूल ले आई है, लेकिन कल से फूल नहीं पत्ते सजाया करो। यही रईस खाने के दरख्तों से पत्ते, समझे? फजलू हैरान था, आखिर साहब को उसकी बीवी का नाम कैसे मालूम हुआ? कुछ कहना चाहता था कि साहब बोला, तुम्हारी बीवी का नाम मुझे माली की बहन ने बताया था। अभी अभी मरिया ही है ना? जी मरिया ही है, फजलू ने इत्मीनान से जवाब दिया। मरियम होगा तुम लोगों ने मरिया बना ला। मरिया ही था साहब। साहब कुछ देर खामोश रहा, फिर किताब को ठप से बंद करके बोला, मेरी मरहुमा बीवी का नाम मरियम था। फजलू को खामोश और मुतासफ पाकर बोला, बिजली का पंखा बंद कर रही थी कि किसी तार वार को हाथ छू गया और वहीं ख़त्म हो गई। शुक्र है यहाँ के सर पर अभी बिजली नहीं आई। जी शुक्र है, फजलू ने कुछ समझे बगैर साहब की हाँ में हाँ मिलाई और साहब फिर से किताब खोलकर वर्क उल्टने लगा। 4 रोज़ तक पुलाव और मुर्गे पकाते पकाते मरिया की बुरी हालत हो गई। जब देखो चूल्हे के सामने बैठी है, चूल्हे की आस्तीन शानों तक चढ़ा रखी है, चेहरा सुर्ख हो रहा है, बाल बिखरे हैं और उन पर राख के जर्रे जम रहे हैं, हाथ सने हुए हैं, शेरू रो रहा है, फजलू बुखला रहा है। लेकिन जब रात को सब कामों से फुर्सत पाकर वो खाटों पर आते तो उनके पेट भरे होते और दिलों में सुकून होता। शेरे को 2 दिन बदहज़मी की शिकायत रही, लेकिन अब वो मुरग्गन गुज़ा का आदी हो गया था। साहब ने एक नरम और गर्म मफलर भी दिया था जिसे रात को भी गले में लपेटे रखता और जब वो गहरी नींद सो जाता तो फजलू धीरे से उसका मफलर खींचते हुए कहता, हमें भी छू लेने दे सुअर के बच्चे। दोनों खूब हंसते। साहब की ज़रा ज़रा सी हरकतों को बड़े एहतराम से याद करते। मरिया बारिश की दुआएं मांगती, क्योंकि साहब बारिश के लिए बहुत उदास था। हर वक्त आसमान की तरफ देखता और जब नीचे वादी में बादल गरजते और नबी से लदे हुए जौंके रईस खाने के दरख्तों से लिपटते हुए आते और उसकी किताब के वर्क उल्ट देते, गुलदान में सजे हुए पत्तों को इधर उधर बिखेर देते और उसके बालों को माथे पर गिरा देते तो बड़े दुख से कहता, फजलू भाई यहाँ आसपास कोई पीर वीर हो तो उससे बारिश का तवीज़ लिखवा लाओ। ये भी आखिर क्या सावन हुआ कि सोन की नदियों की गूंज रात को यहाँ सुनाई दे जाती है और केसर लुटे हुए रंडवे की तरह बेबस खड़ा है। और मज़े की बात यह है कि बादलों की सारी फौजें यहीं से गुजरती हैं। पिछले साल तो फवार किसी वक्त रुकने ही में नहीं आती थी, मगर वो सावन बड़ा बेलुत्फ कटा। डाक बंगले में मींह का क्या मज़ा, छत पर बूंदों के गिरने की आवाज़ नहीं, खिड़कियों पर लहाफों जैसे पर्दे लटक रहे हैं। डाक बंगले में रहना या किसी गार में पड़े रहना बराबर है। भाई फजलू तुम तो अरसे से यहाँ हो, अब के सावन यहाँ कब आएगा?
اور وہ دوربین لگا کر نیچے وادی میں جھانکنے لگتا۔ وہ فضلو سے اتنا گل مل گیا تھا کہ اسے اپنے گھر کی ساری باتیں بتا دی تھی۔ اس کی مرحومہ بیوی کا نام مریم اور اس کا نام یوسف تھا۔ مریم مر چکی تھی، شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مریم کو بجلی کھا گئی اور وہ خود گھبرا کر خواہ مخواہ لمبے لمبے سفر کرنے لگا۔ مریم ساون میں مری تھی۔ اس وقت اس کی کوٹھی کی چھت پر بوندیں گا رہی تھی اور روشندانوں کے شیشوں میں سے بجلی کے فوارے اندر لپک لپک کر مریم کی نیند سے بھری آنکھوں کو چندیا جاتے تھے۔ دیر سے بجلی کا پنکھا چل رہا تھا مگر ساون کی جڑی نے خنکی پیدا کر دی تھی، اس لیے یوسف نے مریم سے پنکھا بند کرنے کو کہا اور یوں اپنی نئی نئی بسی ہوئی دنیا اجاڑ بیٹھا۔ وہ رات بھر مریم کی لاش سے چمٹا رہا اور جب دوسرے دن رشتہ دار میت کو قبرستان لے جانے لگے تو وہ نینی تال چلا گیا۔ وہاں سے رنگون پہنچا، رنگون سے مدراس اور بمبئی کا چکر لگاتا وہ کراچی اور پھر کوئٹہ آیا اور چند روز وہاں کے جلے ہوئے پہاڑوں میں گھوم کر وہاں سے اپنے وطن حسن اور وقت کی اس سرزمین پنجاب میں وارد ہوا اور مری جانے کی بجائے سکیسر آ نکلا۔ اور سکیسر کی ڈاک بنگلے کے باغیچے میں کھڑے ہو کر اس نے پہلے روز مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوربین لگائی تو کچھ ایسا متاثر ہوا کہ اب کے بھی یہیں آ نکلا۔ سکیسر پنجاب کا دل ہے، یوسف نے کہا۔ فضلو نے 4 دنوں میں پہلی بار یوسف سے اختلاف کیا۔ نہیں صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پنجاب کا دل تو لاہور ہے، اسے پنجاب کا دل نہ کہیے۔ یہاں پتھروں اور جاڑ جنکاڑ کے سوا اور درا ہی کیا ہے؟ ایک وہ جھیل ہے، 100 بادوں کی دوپہروں میں ایسی گندی باس اڑاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے دنوں کا گدا پڑا سڑ رہا ہے۔ اور پھر یہاں کے لوگ، توبہ کیجیے حضور، کسی سے ذرا سی انبن ہوئی تو یہ نہیں کہ گوں سے تماچے سے غصہ نکال لیا۔ بات بات پر برچھے پسلیوں کو کاٹتے ہوئے نکل رہے ہیں اور تبر کلہاڑیاں گردن کی نسیں کاٹتی ہوئی جا رہی ہیں۔ توبہ کیجیے صاحب۔ لیکن صاحب کو اصرار تھا کہ پنجاب کا کوئی اور حصہ پنجاب کا دل کہلانے کا حقدار نہیں۔ دوسرے روز یہی بحث چھیڑتے ہوئے اس نے فضلو سے کہا، سکیسر خوشگوار ہوا اور وادی کے منظر کو تو رکھ دو ایک طرف، مجھے یہ بتاؤ فضلو کہ یہاں کی عورتوں کی خوبصورتی کا پنجاب بھر میں کہیں جواب مل سکے گا؟ گھوم آؤ پنڈی، ملتان اور میاں والی سے دلی تک، مجال ہے جو تمہیں ایسی کافر آنکھیں، ایسی گنی اور لمبی پلکیں، ایسے قداور، ایسے جسم، ایسا رنگ اور ایسی چال مل جائے۔ میرے خیال میں یونان کے بادشاہ اسکندر نے جب پنجاب پر حملہ کیا تو اسی وادی میں اس کی فوج کا کوئی دستہ ہمیشہ کے لیے رک گیا، ورنہ یہاں 100 میں 95 چہروں کا کٹ یونانی دیوتاؤں کا سا کیوں ہے؟ میں تو جسے بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے ہومر پڑھ رہا ہوں۔ عورتیں ہیں سو وینس ہیں، مرد ہیں سو اپالو ہیں۔ ایسے تیکھے نقش تو انگریز بریگن کو بھی نصیب نہیں ہوئے، ایسے پامال کر دینے والی خوبصورتی تو والٹینیوں کو بھی نہیں ملی تھی۔ فضلو اس وقت کچھ ایسے منہ کھولے بیٹھا تھا جیسے اس کا جبڑا پیدائشی کھلا ہے اور اب تک جڑنے نہیں پایا۔ اس کی پتلیوں تک میں کوئی حرکت نہیں تھی اور وہ یوسف کے ہونٹوں پر نظریں جمائے بت بنا بیٹھا تھا۔ یوسف کے خاموش ہونے کے کافی دیر بعد تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر جب یوسف نے اسے پکارا تو وہ جیسے نیند سے چونکا۔ جی، اس کے سارے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ جی، وہ بولا، جی ہاں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، خوبصورتی تو یہاں بلا کی ہے، ایسی ایسی بیٹی پیدا کی ہے یہاں کی ماں نے، سبحان اللہ۔ آپ نے ٹھیک کہا، اگر آپ خوبصورتی کو لیتے ہیں تو سچ مچ یہی پنجاب کا دل۔ یوسف نے سگریٹ جلایا۔ بجلی اچانک نہایت زور سے چمکی اور بادل اس شدت سے کڑکا کہ پہاڑیاں دیر تک تانبے کی تھالیوں کی طرح بجتی رہیں۔ یوسف بھاگ کر باہر صحن میں آ گیا، پھر فوراً اندر لپکا اور ایک دم بادل جیسے پھٹ پڑا۔ صحن میں تھوڑی سی دھول اڑی اور بیٹھ گئی، پر نالوں کے دہانے سے پتے اور تنکے بکھلا کر باہر آ گرے اور آن کی آن میں سکیسر پر جوانی آ گئی۔ یوسف ابھی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمیٹنے نہ پایا تھا کہ فضلو کی کوٹری کی کھڑکی میں سے مریاں چلائی۔ اے فضلو، اے لپک کے آج سب کچھ گیا چولہے کے پاس۔ فضلو تہمند کو گھٹنوں تک اٹھا کر بھاگنے کو تھا۔ یوسف نے کہا، یہ مریاں تھی شاید۔ جی مریاں ہی تھی، اس نے جواب دیا۔ آج پہلی بار اس کی آواز سنی ہے، شاید پردہ کرتی ہے، یوسف یوں ہی رواداری میں بولا۔ فضلو نے تہمند کو پھر گھٹنوں تک اٹھاتے ہوئے کہا، جی پردہ تو نہیں کرتی، بس ذرا کھڑکی سے آواز آئی، کان کتے تو نہیں لے گئے؟ فضلو نے گھبرا کر یوسف کی طرف دیکھا، گالیاں بکنے لگی، سور کی بچی۔
جاؤ جاؤ بھاگو، یوسف ہنستے ہوئے کہا، کہیں مجھ پر ہی نہ برس پڑے۔ اور فضلو جو صحن میں پہنچ چکا تھا موسلادھار بارش سے بے پرواہ ہو کر رک گیا اور پھر پلٹ کر بولا، مجال ہے اس کی زبان کاٹ کر انگاروں پہ نہ رکھ دوں، اور لپک کر کوٹری میں گھس گیا۔ پھر جب وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو صاحب کرسی پر بیٹھا، ٹانگیں میز پر رکھے، نیچے لٹکے ہوئے ہاتھ میں بیکار جلتا ہوا سگریٹ پکڑے گنگنا رہا تھا۔ برسات کی اس رات میں اے دوست تیری یاد ایک تیز چھری ہے جو اترتی چلی جائے۔ اس روز کوٹری سے رئیس خانے تک کھانا لانے میں صاحب کی برساتی نے بڑا کام دیا۔ فضلو اور مریاں اسے اپنے سروں پر تان لیتے اور پھر دونوں تشت تھامے ہوئے ہولے ہولے رئیس خانے میں آتے۔ مریاں برآمدے میں رک جاتی، فضلو تشت اندر لے جاتا، باہر آ کر وہ پھر سے برساتی کو سروں پر تان کر کوٹری سے کھانے کی دوسری قسط لینے جاتے۔ ایک بار جب مریاں برآمدے کے ایک ستون کا سہارا لیے برساتی پر سے پانی جھٹک رہی تھی تو اندر سے آواز آئی، باہر کون ہے؟ مریاں ہے صاحب، فضلو بولا۔ باہر کھڑی کیا کر رہی ہے؟ یوسف کی آواز آئی۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے، اس سے کہو اندر آ جائے یا کوٹری میں چلی جائے۔ جی کوٹری میں چلی جائے گی، فضلو نے کہا۔ لمحے بھر کے وقفے کے بعد یوسف بولا، اچھا کھانا پکاتی ہے تمہاری بیوی؟ فضلو نے فوراً کہا، جی وہ کیا پکاتی ہے، گھی کے کھیل ہیں سارے۔ اور مریاں باہر سے بولی، تیرے باپ کے کھیل ہیں۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ذرا کسی روز صبح سے شام تک چولہے کے پاس بیٹھو تو نانی یاد آ جائے حرام زادے کو۔ اور وہ بھیگتی ہوئی کوٹری کی طرف چلی۔ یوسف کو اس زور کی ہنسی چھوٹی کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے حواس پاختہ فضلو سے کہکوں کے درمیان پوچھا، مزاج کیسے ہیں تمہارے؟ فضلو دانت پیستا ہوا زیر لب بولا، سور کی بچی۔ یوسف کو ایک بار پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد فضلو کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بولا، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا حضور۔ تمہارے غصہ تو ٹھنڈا ہو لے، وہ بولا، کھانا تو پیٹ میں جا کر گرم ہو جائے گا، گھبراتے کیوں ہو فضلو؟ تمہیں اینٹ کا جواب اینٹ ہی سے ملا، پتھر سے نہیں ملا۔ فضلو کا غصہ شاید ابھی نہیں اترا تھا۔ اس سور کی بچی سے تو یہ بھی دور نہیں حضور کہ سچ مچ پتھر اٹھا کر دے مارتی۔ گھروں میں ہر میاں بیوی کی کبھی کبھی ٹھن ہی جاتی ہے، پر حضور کے سامنے بک دینے کی عادت بہت بری ہے۔ لیکن حضور کو تو لطف آ گیا، یوسف نے کہا، اور فضلو کی ندامت کسی حد تک دور ہو گئی۔ می کچھ دیر کے لیے تھم کر پھر برسنے لگا اور پھوار میں بدل گیا۔ یوسف نے دونوں طرف کی کھڑکیاں کھول دیں اور چھت، درخت کے پتوں اور پتھروں اور چٹانوں پر پھوار کی گنگناہٹیں سننے لگا۔ فضلو سونے سے پہلے یوسف سے حسب معمول کوئی اور کام پوچھنے آئے تو یوسف نے کہا، ہاں ایک کام ہے تو صحیح۔ فضلو ہاتھ باندھے انتظار میں کھڑا رہا۔ یوسف سگریٹ جلا کر 3-4 کش لگانے کے بعد بولا، ادھر آؤ۔ فضلو چند قدم آگے بڑھا، اور آگے آؤ، یہاں بیٹھ جاؤ پلنگ پر۔ یوسف نے بستر کے ایک حصے کو تھپک کر کہا، پلنگ پر حضور؟ فضلو دم بخود رہ گیا، پلنگ پر کیسے صاحب؟ یوسف نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے پاس بٹھا کر بولا، ایسے۔ فضلو کچھ ایسے انداز سے بیٹھا جیسے وہ نرم نرم گدے کے بجائے تپتے توے پر بیٹھا ہے۔ حضور، اس نے حیرت سے کہا اور یوسف کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ یوسف آج کچھ کھویا کھویا سا تھا، لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کا آدھا حصہ روشن تھا۔ فضلو کو گمان سا ہوا کہ اس کی آنکھ بھیگ رہی ہے اور گال پر پانی کا ایک قطرہ چمک رہا ہے۔ باہر پھوار کی مسلسل گنگناہٹ سے فضا پر اسرار معلوم ہو رہی تھی۔ پھوار نے فضا میں خنکی کے علاوہ کاجل بھی گھول دیا تھا۔ کھلی کھڑکی میں سے دور کسی بنگلے کے روشندان ذرا سے روشن تھے۔ میز پر رکھے ہوئے گلدان میں درختوں کے پتے بے ترتیب ہو رہے تھے۔ لالٹین کی زباں ہر تیز جھونکے کے ساتھ چلو بھر دھواں اوپر اچھال دیتی تھی۔ قسم قسم کے پتنگوں کے ہجوم نے لالٹین کی شیشی پر ہلا بول رکھا تھا۔ ان پتنگوں میں ایک بڑ بھی تھی جس کے پروں کی بنبناہٹ دوسرے پتنگوں پر چھائی ہوئی تھی۔ فضلو نے ایک بار پھر یوسف کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ اب گال پر چمکتا ہوا قطرہ ٹھوڑی کی طرف بہہ آیا تھا اور آنکھ کے گوشے میں ایک نیا قطرہ ڈلک جانے کو تیار کھڑا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو فضلو؟ یوسف نے پوچھا۔ فضلو نے جھجکتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور انگلی سے اس کی گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بس اتنا کہہ سکا، یہ حضور یہ، اور اس نے انگلی کو مٹھی میں شامل کر کے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ آنسو ہیں، یوسف فضلو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آنسو بہانا میری عادت ہے، اسی لیے تو مجھے ساون کا انتظار تھا۔ مریم انہی دنوں مجھ سے چھٹی تھی نا، اسی لیے ساون کی راتیں میں نے ہمیشہ روتے روتے گزاری ہیں۔
رونا بزدلی نہیں، ایک آنسو بہانے کے لیے اتنا بہت سا لہو جلانا پڑتا ہے، اور میں رات بھر روتا ہوں۔ میں بہت دکھی ہوں فضلو، میرے پاس روپیہ ہے، جگیریں، زمین ہے، کوٹھیاں ہیں، لیکن میں کتنا غریب ہوں، مریم کے بغیر میں کتنا غریب ہوں۔ اس نے ایک طرف سے رومال اٹھا کر آنکھیں پونچھی اور فضلو کے پاس کھسک کر بولا، میں تو ایسا لٹا ہوں فضلو کہ اب کبھی آباد نہیں ہو سکوں گا۔ کیوں نہیں آباد ہوں گے حضور، ضرور ہوں گے۔ فضلو نے کچھ بولنا اپنا فرض سمجھا۔ مگر کیسے؟ یوسف نے پوچھا۔ فضلو خاموش رہا، وہ صرف تسلی دینا چاہتا تھا، اس کے پاس آبادی کو کوئی تجویز نہ تھی۔ ویسے فضلو، یوسف نے بڑے راز بھرے لہجے میں کہا، اگر تم میری مدد کرو تو اس ٹھنڈ میں کمپلیں پھوٹ سکتی ہیں۔ میں حضور؟ فضلو پر حیرتوں کی تہ جم رہی تھی۔ ہاں تم اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھتے ہو فضلو؟ تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، دنیا کا کوئی انسان معمولی نہیں، اور تم چاہو تو میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، کر سکو گے۔ کروں گا حضور، اس نے کہا، کر سکا تو ضرور کروں گا، پر میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ پھر وہی بات، دیکھو فضلو، بات یہ ہے کہ میں یہاں رئیس خانے میں اکیلا پڑا راتیں گزار رہا ہوں، تو سچ کہتا ہوں اکیلے رہنا کوئی نعمت نہیں، مجبوری ہے۔ اور تو حضور، فضلو کے ذہن میں ایک تجویز آئی، میں سو جایا کروں آپ کے کمرے میں۔ نہیں بھائی، یوسف ذرا مسکرایا، تم مجھے آباد کرنے کے لیے اپنی مریم کو برباد کر دو گے؟ ایسی بات نہیں، بس تم مجھے یہ بتا کہ خیر رہنے دو، تم برا مان جاؤ گے۔ برا کیوں ماننے لگا صاحب، آپ حکم تو کیجئے۔ بات یہ ہے کہ میری مدد کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت دلیر بننا پڑے گا۔ دیکھو کیا اس کے سر پر یا نیچے اس وادی میں؟ وہ خاموش ہو گیا، اور اٹھا اور کھڑکی بند کر کے اور لالٹین کو ذرا دھیما کر کے پھر فضلو کے پاس آ بیٹھا۔ فضلو ہمتن گوش بنا بیٹھا تھا، اور پھر یوسف تیزی سے بولنے لگا، دیکھو فضلو دوست، کیا اس کیسر پہاڑ پر کوئی ایک بھی عورت ایسی نہیں ہوگی جو میری راتیں آباد کر سکے؟ کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوگی جو مجھ سے 100 روپے لے کر رات بھر میری زندگی کی جلی شاخ پر پھول بن کر مہکے اور صبح کو چلی جائے؟ کیا خدا کے ایک دکھی بندے کی دنیا کی چند گھڑیوں کو آباد کر کے تمہارا دل خوش نہیں ہوگا؟ فضلو، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تم تو ہانپ اور کانپ رہے ہو۔ میں تمہیں ہر رات کے 10 روپے دوں گا۔ میں مفت خور نہیں ہوں۔ مجھ جوانی کا بھوت سوار ہوتا تو میں لاہور واپس جا کر ہیرا منڈی میں ڈیرے ڈال لیتا، لیکن مجھے کاغذی پھول نہیں چاہیے، اسی لیے تو میں رنگون سے کوئٹے تک بھٹکتا پھرا۔ مجھے سچ مچ کی ایک عورت چاہیے، سچ مچ کی ایک عورت۔ یوسف ایک لمحے کے لیے رکا۔ فضلو یوں کانپ رہا تھا جیسے کوئی بہت اونچا پہاڑ طے کر کے آ رہا ہے۔ یوسف کی خاموشی کے دوران اس کی سانسیں اور تیز ہو گئیں، اس کے پپوٹے اوپر اٹھ گئے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور بولا، نہیں صاحب، میں غریب ہوں، کمینہ نہیں ہوں، مجھ سے ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ فضلو، یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز بچوں کی طرح بھرا گئی اور آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں بہہ نکلی۔ نہیں فضلو، تم میرے لیے ضرور ایسا کرو گے۔ میرا دل اتنی مدت سے ویران پڑا ہے، تم چاہو تو اسے آباد کر سکتے ہو، اور یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دانے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح کو سیراب کرنے سے کتنا ثواب ملے گا، اس کا اندازہ۔ فضلو اپنا ہاتھ چھڑا کر پرے ہٹ گیا اور کہیں رکے بغیر دروازے میں سے نکلتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، میں کسان کا بیٹا ہوں، کنجر نہیں ہوں۔ فضلو نہایت غصے میں برآمدہ طے کر کے اپنی کوٹری کے دروازے تک آیا تو اندر مٹی کے چراغ کی جناتی روشنی دیکھتے ہی اسے اپنی اور مریم کی جھڑپ یاد آ گئی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی وہ اس سے نہیں بولی تھی۔ پھر جب وہ صاحب سے رات کے لیے رخصت ہونے جا رہا تھا تو اس نے دم سے کھاٹ پر گر کر چادر تان لی تھی، اور پھر اب تک اس نے چراغ نہیں بجھایا تھا۔ فضلو دروازے پر یوں ٹھٹک گیا جیسے صاحب نے اسے ننگا کر دیا ہے۔ وہ سوچ تک نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص کبھی اس سے عورتوں کی دلالی کی خدمت بھی لے گا، اور خاص طور سے یہ صاحب۔ وہ اندر آ گیا، پگڑی اتاری اور چراغ بجھائے بغیر کھاٹ پر سیدھے لیٹ گیا اور بجنگ چھت میں سے کہیں دور دیکھنے لگا۔ فوار رک گئی تھی، ایک مینڈک کہیں قریب کے گڑھے میں ٹرا رہا تھا۔ چراغ کی لو کا دھواں برمے کی طرح چھت میں سیدھا گھسا جا رہا تھا۔ شیرو نیند میں بڑبڑایا، اتنا تھوڑا سا پلا دیا ہے ماں، اور بھی دو نا، وہ سی بوٹی دے دو نا۔ فضلو نے سر اٹھا کر شیرو کی طرف دیکھا۔ وہ پرانے کھیس میں کچھ ایسا سمٹا ہوا تھا جیسے اس سے زیادہ سمٹے گا تو پسلیاں توڑ بیٹھے گا۔ مریم بھی گٹھری بنی پڑی تھی، خود اس کا بستر بھی یخ ہو رہا تھا۔ اچانک اسے سردی محسوس ہونے لگی۔ اس نے چادر اوڑھ لی اور آنکھیں بند کر لی۔
کہیں سے سردی کی ایک دھار اندر آ رہی تھی، دروازے کی جھریوں میں سردی ہی میں اس نے گارا تھوپ دیا تھا، تو پھر یہ سردی کھڑکی میں سے آ رہی ہوگی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا، اس کا ایک پٹ ذرا سا کھلا تھا، اسے بیڑنے لگا تو اسے رئیس خانے کی کھڑکی نظر آ گئی۔ پہلے تو اسے یوں معلوم ہوا جیسے گہرے پیلے رنگ کی ایک چادر رئیس خانے کی دیوار میں جڑ دی گئی ہے، مگر پھر اسے چادر کے نچلے حاشیے پر کچھ گڑبڑ سی محسوس ہوئی۔ تو یہ صاحب کا سر تھا، تو وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھا رہے۔ اس نے سوچا، دیکھا رہے عورتوں کے خواب۔ اس نے کھڑکی کا پٹ دک سے بند کر دیا۔ مریا نے چونک کر چادر میں سے سر نکالا اور ایک لمحے کے بعد پھر چادر میں چھپ گئی۔ جاگ رہی ہو؟ فضلو نے پوچھا، مگر وہ خاموش رہی، اور کہیں اندر سے وہ دعا مانگ رہا تھا کہ وہ خاموش رہے، سب خاموش رہیں، اور اس سناٹے میں وہ اپنے دماغ میں برکتے ہوئے الاؤ کو بجھانے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہوا سو جائے۔ وہ پھر سے کھاٹ پر لیٹ گیا۔ چراغ بجھا دو، چادر کے اندر سے مریا کی آواز آئی۔ بجھا دوں گا، اس نے گواری سے کہا۔ جاگ رہی ہو؟ مریا خاموش رہی۔ فضلو نے مریا کو ایک زناٹے کی گالی دینا چاہی، مگر اس سناٹے کے مجروح ہو جانے کا احتمال تھا جو اس وقت فضلو کے لیے ہوا کی طرح ضروری تھا۔ دیر تک اسے اپنے آپ سے شرم آتی رہی۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ رو دے۔ آنسو اس کی پتلیوں کے پیچھے مچل رہے تھے اور گلے میں کچھ اٹک سا گیا تھا اور سارا خون اور دماغ میں جمع ہو رہا تھا۔ پھر اچانک کھولتے ہوئے خون میں کوئی چیز جنجنائی اور فضلو نے تیزی سے کروٹ بدل لی، اور ایک اور جھنکار ہوئی اور وہ تڑپ کر دوسری کروٹ پر آ گیا۔ یہ جھنکارے اور چھناکے اب کے اس کی رگوں میں دوڑنے لگے، اس کے ٹخنے تک بج رہے تھے، اس کے کانوں کی لویں تک تپ رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، چراغ بجھا دیا اور پھر دیر تک وہیں کھڑا بجھے ہوئے چراغ کی لو کا بدبودار دھواں پیتا رہا۔ دروازے کھول کر باہر جھانکا، کوئی بھیگا ہوا پرندہ چولہے کے پاس آ گرا، پھر اڑا اور دیوار پر کھلونے کی طرح جا بیٹھا۔ وہ شاید سو گیا تھا۔ ساری دنیا سو گئی تھی، صرف صاحب جاگ رہا تھا یا فضلو۔ صاحب کی جیب میں روپے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ فضلو کی جیب خالی تھی اور آنکھوں میں جلن تھی، اور اندر شیرو کو اڑا دیا۔ چراغ بجھایا اور پھر کاٹ پر آ رہا جاری ہے۔